रब का फरमान, ये प्यारा कुरआन, हमारा कुरआन, हमारा कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम का फरमान है, जो बंदा रोजाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा फरमाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में प्रोग्राम हमारा कुरान लेकर एक मरतबा फिर हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में कुरान करीम बुरहान रशीद की आयात की रोशनी में हम अपनी इस्लाह का सामान करते हैं। कुरान करीम की फसाहत व बलागत और कुरान करीम की गैबी खबरों और कुरान करीम में हमारी हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने क्या बयान किया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे नबियों को अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ मोजज़ात अता फरमाए। किसी को कम मोजज़ात दिए, किसी को ज्यादा मोजज़ात दिए। अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी नबी आए, उनके मोजज़ात को लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उन मोजज़ात का वजूद उनकी मुबारक जिंदगी में रहा। इसके अलावा उनके मोजज़ात उमूमन हिस्सी थे, यानी महसूस किए जा सकते थे, जिनको उस वक्त के जो हाजिरीन थे वो अपनी आंखों से देख सकते थे, छू भी सकते थे। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 2 मोजिज़े दिए, जिसका जिक्र कुरान में भी है, और भी मोजिज़े दिए होंगे। एक मोजिज़ा ये अल्लाह ने आपको दिया था कि आपके पास एक लाठी थी जिसे असाए मूसा कहा जाता है। ये लाठी आप जमीन पर फेंकते तो कभी ये अजदहा बन जाती, बहुत बड़ा सांप बन जाती। इस लाठी को आप जमीन में गाड़ते तो ये दरख्त बनकर फल देना शुरू कर देती। इस लाठी से मूसा अलैहिस्सलाम आप कुएं में डालकर उससे, यानी इसकी शाखें बन जाती और उससे एक डोल की आगे सूरत बन जाती, तो फिर आप इससे पानी भी निकाल लिया करते थे। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक मौजिज़ा ये भी दिया कि आप अपना हाथ अपनी बगल में डालकर जब दोबारा निकालते तो ये रोशन होता, जिसे यदे बेजा कहा जाता है। ये दोनों मोजिज़े लोगों ने अपनी आंखों से न सिर्फ देखे बल्कि इन मोजिज़ात को महसूस भी किया। इसी तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजिज़ा दिया कि ऊंटनी आपकी दुआ की बरकत से एक पहाड़ से निकली, तो ये अल्लाह ने आपको एक मोजिज़ा दिया था और उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने इस मोजिज़े को देखा। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मोजिज़ा दिया कि आप परिंदे बनाते, मिट्टी के परिंदे बनाकर उसमें फूंक मारते तो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाया करते थे। मुर्दों को आप जिंदा कर दिया करते थे, गैब की खबरें बता दिया करते थे। इसके अलावा भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह करीम ने जो मोजिज़ात दिए, तो ये वो मोजिज़ात थे जो उस वक्त के लोगों ने अपनी आंखों से देखे और उन नबियों की मुबारक जिंदगी तक ये मोजिज़े रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मोजिज़े दिए और आपकी शरीयत चूंकि क़यामत तक के लिए है और हर जमाने में हर साहिबे अक्ल सलीम इसको बसीरत की आंख से देख सकेगा। चुनाचे जब कुफार ने नबी अकरम और नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबियों के हिस्सी मोजिज़े तलब किए, यानी महसूस होने वाले मोजिज़े तलब किए, तो उनके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या इनको काफी नहीं कि हमने तुझ पर वो किताब उतारी जो इन पर पढ़ी जाती है। मतलब यह है कि अगर कुफार वाकई हक के तलबगार हैं, तालिबे हक हैं, तो हमने कुरान मजीद की सूरत में एक ऐसा मोजिज़ा आपको अता फरमाया है कि जिस मोजज़े की जरूरत में इनको और किसी मोजज़े की जरूरत नहीं बाकी रहती। ये कुरान
ہر مکان و زمان میں منکرین پر پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جائے گا، لہٰذا یہ زندہ معجزہ قیامت تک ان کے ساتھ رہے گا، دوسرے معجزوں کی طرح نہیں کہ جو وجود میں آئے اور جاتے رہے، ایک مکان میں ہوئے دوسرے مکان میں نہ ہوئے۔ یہ قرآن ہر جگہ ایک ایسا نبی پاک کا معجزہ ہے کہ جو بھی اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی تاثیرات کو دیکھتا ہے، تو بلا مبالغہ بے ساختہ وہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کلام رب کا ہے، یہ نبی پاک کا عظیم معجزہ ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ہیں ہمارے پاس باقی آج تک وہ آیتیں، معجزے اور انبیاء کے ہو گئے سب کل عدم، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے معجزے تھے وہ آج نہیں ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کی صورت میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے اعجاز القرآن، یعنی قرآن کے اعجازات، قرآن کی خصوصیات۔ قرآن کی ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے اعجازات ہیں، لیکن میں چند آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ اس مختصر سے پروگرام میں کچھ ہی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ وجوہ اعجاز میں سے سب سے اعلیٰ اور مقدم قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے، یعنی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ایک ایسا یہ معجزہ ہے، ایک ایسا امتیاز ہے کہ جس کو عرب جو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، جو اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی گونگا سمجھتے تھے، وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ عرب کے بارے میں آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کتنے زیادہ کلام پر ماہر ہوا کرتے تھے۔ قصیدہ لکھنا ہو، کوئی شعر لکھنا ہو، فی البدی کوئی بات کرنی ہو، کسی کی حجو کرنی ہو، کسی کی تعریف کرنی ہو، مبالغہ آرائی کرنی ہو، جنگ کا موقع ہو یا گھر میں کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرنی ہو، یہ ایسے مبالغہ آرائی کرتے اور اس طرح الفاظ کی ترتیب دیا کرتے تھے، ایسا بحروں سے کھیلتے تھے، علم و عروض پر، یعنی کہ شعر کا جو فن ہے اس پر ایسے ماہر تھے، علم ادب پر ایسے ماہر تھے کہ ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ کلام کے اتار چڑھاؤ کا معاملہ ہو، حرکات و سکنات کی بات ہو، تو یہ لوگ اپنے سوا دوسروں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جہالت بھی تھی۔ یہ جہالت کیسی تھی؟ جہالت ایسی تھی کہ عموماً یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، کئی خداؤں کو مانتے، معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے۔ ان کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ یہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی معاذ اللہ بعض تو زندہ درگور کر دیتے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ شب و روز زناکاری، شراب خوری، قمار بازی، جوئے بازی، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے کے اندر ان کے شب و روز گزر رہے تھے۔ ان کے درمیان جو اہل کتاب تھے ان کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی، ان کی حالت بھی اس طرح تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، تورات، انجیل وغیرہ کے اندر تبدیلیاں کر دی تھیں، کسی بڑے کی خاطر معاذ اللہ احکام بدل دیا کرتے تھے۔ یہودی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں یوں بیان کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی بولے کہ معاذ اللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ان کی جہالت کا عالم تھا، اگرچہ یہ صاحب علم تھے، اہل کتاب تھے، لیکن ان کے اندر بہت ساری خرافات، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی تھی۔ تو میں بات کر رہا تھا اہل عرب اس وقت کے جو تھے یہ فصیح و بلیغ ہوا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی واقعہ ہوتا، کوئی بھی بات ہوتی، فی البدی شعر پڑھ دیا کرتے تھے، کلام کو اس طرح تشبیہات، استعارات کے ساتھ یہ کلام کیا کرتے، اپنے اشعار لکھا کرتے تھے، بندے کی عقلیں دنگ رہ جایا کرتی تھی، ایسی ایسی تشبیہات دیا کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، جب قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم کی آیات کو دیکھ کر عقلیں چکرا گئیں، ان کو سمجھنا پڑتی تھی کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن، یہ معاذ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے، یہ خود ہی بنا کر اس کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو چیلنج دیا گیا۔ کفار و مشرکین کو 4 چیلنج دیے گئے۔ سب سے پہلا ان کو چیلنج یہ دیا گیا کہ اگر تمہارا کہنا یہ ہے
کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، تو ٹھیک ہے اس قرآن جیسا تم بھی دوسرا قرآن بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں اس قرآن جیسا لے آئیں گے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ بتایا گیا، ان کو چیلنج دیا گیا، پیارے حبیب علیہ السلام ان لوگوں سے فرما دو کہ اگر تم سارے مل کر سارے ایک دوسرے کے مددگار بن کر اس قرآن جیسا دوسرا قرآن لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ نہیں لا سکو گے، چیلنج تھا ان کو، اور واقعی یہ نہیں لا سکے۔ پھر مزید ان کو رعایت دی گئی، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں قرآن جیسی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ یہ 10 صورتیں بھی قرآن جیسی نہیں لا سکے۔ اس کے بعد ان کو فرمایا کہ اچھا اگر 10 صورتیں قرآن جیسی نہیں لا سکتے تو ٹھیک ہے پھر ایک صورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج دیا گیا ان کو، یہ تیسرا ان کو چیلنج تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اس قرآن جیسی ایک صورت بھی بنانے پر یہ لوگ قادر نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے، کسی نبی نے قرآن بنایا ہے، پورا قرآن نہیں لا سکتے تو ایک صورت تو بنا کر لے آؤ۔ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو فصیح و بلیغ ہو، تم بھی تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بلاغت کا، فصاحت کا ملکہ رکھنے والا سمجھتے ہو کہ ہم بہت زیادہ علم والے ہیں، بہت زیادہ قادر الکلام ہیں، تو ٹھیک ہے اس قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ لیکن یہ قرآن کا چیلنج ہی رہا، یہ ایک صورت بھی بنا کر نہ لا سکے۔ اور پھر آخر میں قرآن کریم نے ان کو اور چیلنج میں آسانی کر دی، ایک آیت ہی قرآن جیسی لے آؤ، ایک آیت قرآن جیسی لے آؤ۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، تم اتنے قادر الکلام ہو، تو پھر ایک آیت قرآن جیسی لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس قرآن جیسی کوئی ایک بات تو لے کر آؤ۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے؟ جب عرب کے کمال فصاحت و بلاغت کے زمانے میں فصحا بلغا چھوٹی سی چھوٹی صورت بنانے سے بھی عاجز آ گئے، تو اس زمانے کے بعد کے عرب و عجم کا عجز خود بخود ثابت ہو گیا۔
سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ کیسی بلند اور مضبوط دلیل ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص قرآن جیسی کوئی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کوششیں کی، عربی کے اندر کلام کرنے کی کوشش کی اور کہا بھی کہ یہ قرآن جیسی میں لے کر آ گیا ہوں، لیکن عرب کی چھوٹی بچیوں نے ہی، چھوٹے بچوں نے ہی اس کی اتنی خرابیاں بیان کر دی کہ اسے منہ کی کھانی پڑی، اور بالآخر ہوا یہی کہ وہ عاجز ہو کر، نادم اور شرمندہ ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس قرآن جیسا میں نہیں لا سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اگر عربی شعر کا مطالعہ کریں گے، عربی تاریخ اور عربی ادب کو پڑھیں گے، تو اس میں ایک نمایاں جو حیثیت حاصل ہے، ایک کتاب ہے سبع معلقات۔ یہ سبع معلقات کیا ہے؟ اس کے اندر 7 قصیدے ہیں، اور یہ 7 قصیدے وہ ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر اس وقت کے بڑے بڑے شاعروں نے لکھے تھے، اور ان قصیدوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر استعارات، تشبیہات، تمثیلات اور ایسی ایسی علم معانی، بدیع اور بیان کی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ غور و فکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ انسانوں کا کیسا کیسا کلام ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی ایسا نہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ بہت حکمت کی باتیں ہیں، باتیں عمومی قسم کی ہیں، لیکن وہ ایک عربی ادب کی بات میں کر رہا ہوں۔ یعنی ان کے فصاحت و بلاغت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ یہ قصیدے لکھ کر لٹکائے ہوئے تھے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پائے کا دنیا میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور انہی قصیدہ لکھنے والوں میں سے ایک نام لبید بن ربیعہ کا ہے، یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ سبع معلقات کے شعراء میں سے یہ ایک شاعر ہیں، اور اسلام لے کر آئے، 60 سال پھر یہ اسلام میں زندہ رہے۔ اسلام لانے کے بعد صرف ایک شعر کے علاوہ انہوں نے کوئی شعر نہیں کہا۔ اتنے بڑے شاعر تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اب شعر کہنا بالکل انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں ان سے فرمایا کہ مجھے اپنا کوئی شعر تو سناؤ۔ اس پر انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا میں شعر نہیں کہہ سکتا جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ سکھا دی ہے۔ یعنی کہنے لگے کہ جب اللہ نے مجھے سورہ بقرہ سکھا دی ہے، سورہ بقرہ کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے، تو میرے شعروں کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یعنی قرآن پڑھ کر مجھے جو تسکین اور سکون ملتا ہے وہ اشعار کے اندر یقیناً نہیں مل سکتا۔ اسی طرح ابو عبیدہ قاسم بن سلام بغدادی، جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے عظیم شاگرد اور فقہ اور حدیث اور لغت میں امام ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فصیح و بلیغ آدمی جو گاؤں میں رہنے والے تھے، ان کی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے، جب انہوں نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، تو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا، اس نے یہ سنتے ہی سجدہ کیا اور کہا کہ میں نے اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے۔ اب اس کی فصاحت کو یقیناً وہی سمجھ سکتا ہے جس کو فصاحت و بلاغت آتی ہو، جو علم بیان، علم بدیع، علم معانی پر مہارت رکھتا ہے، یقیناً اس کے اندر وہ غور کرے گا تو غور کر کے وہ اس میں بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی اعرابی نے جب قرآن کریم کی یہ آیت سنی فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب نا امید ہوئے اس سے اکیلے بیٹھے مصلحت کو، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کلام جیسا کلام کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے، وہ قرآن کی ان آیتوں پر غور کرتے تو پھر دنگ رہ جاتے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ پہلی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے فصاحت و بلاغت یہ قرآن کا ایسا اعجاز ہے کہ جس کے سامنے آج بھی کفر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سر جھکائے ہے۔ کوئی قرآن جیسی فصاحت و بلاغت آج تک نہ کسی کے کلام میں آ سکی ہے، نہ قیامت تک قرآن جیسی فصاحت و بلاغت کسی کے کلام میں آ سکتی ہے۔ دوسری وجہ وہ ہے قرآن کریم کا اسلوب۔ قرآن کریم کے لفظوں کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت اس کا انداز ہے کہ اس کو پڑھ کر ایک انسان کے دل کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جو بندہ صاحب علم ہوتا ہے وہ اگر بغیر تعصب کے قرآن کو پڑھے، جو غیر مسلم بھی ہے
تو وہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب الانام کا کلام ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، اور اس نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی باتیں پیش کی۔ مثلا اس نے یہ کہا کہ اگر آپ دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ دے دوں گا، عرب آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، ہم آپ کو ایک لڑکی دے دیں گے، جو آپ چاہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے ان باتوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کریم کی سورہ حامیم السجدہ کی شروع کی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ عتبہ نے قریش سے جا کر کہا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم وہ کلام شعر نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ کہانت نہیں ہے۔ اے گروہ قریش، میرا کہنا مانو، اس شخص کو کرنے دو جو کرتا ہے، اس سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت و شان ہوگی۔ اگر عرب اس کو مغلوب کر لیں گے تو تم غیر کے ذریعے سے اس سے بچ گئے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے، اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اور تم اس کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر نبی پاک علیہ السلام اگر دنیا پر غالب آ گئے تو اے عربو تم خوش نصیب ہو کہ تم میں سے ایک عربی پوری دنیا پر گویا ان کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، تو لہذا تم ان کی بات کو مان لو۔ قریش یہ سن کر کہنے لگے کہ اس نے اپنی زبان سے تجھ پر بھی جادو کر دیا ہے۔ عتبہ بولا، اس کی نسبت میری یہی رائے ہے، تم جو چاہو کرو۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی انیس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو مکہ میں ایک کام ہے، تم ایسا کرو بکریوں کی حفاظت رکھنا۔ یہ کہہ کر میرا بھائی انیس مکہ میں چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ بولا، میں مکہ میں ایک شخص سے ملا ہوں جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، وہ کاہن ہے، نجومی ہے، جادوگر ہے۔ پھر انیس چونکہ خود بہت بڑا شاعر تھا کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے کاہنوں کا، نجومیوں کا کلام سنا ہے، اس کا کلام نجومیوں والا نہیں۔ اللہ کی قسم میں نے اس کے کلام کو شعر کی تمام قسموں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، میرے بعد کسی سے یہ نہ بن پڑے گا کہ کہے کہ وہ کلام شعر ہے۔ اللہ کی قسم وہ سچے نبی ہیں اور کافر بے شک جھوٹے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ جب اپنے بھائی انیس کے پاس واپس آئے تو ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت انیس بھی ایمان لائے اور ان کی والدہ بھی ایمان لے کر آ گئی۔ پھر یہ تینوں اپنے قوم غفار میں آئے تو آدھی قوم ایمان لے آئی۔ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو باقی لوگ بھی اسلام لے آئے۔ اس طرح قبیلہ اسلم بھی مسلمان ہو گیا۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کو بخش دے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن کریم کا اسلوب تھا جسے سن کر، جسے دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آ رہے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کے اعجازات بہت سارے ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کی تفاسیر کا کبھی اس نظر سے مطالعہ کریں، انشاءاللہ عظمت قرآن دل میں پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے کلام کی محبت پیدا ہوگی، دل میں قرار اور سکون انشاءاللہ الکریم پیدا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کی عادت بنانے کے لیے آپ سب کو دعوت دوں گا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ الحمدللہ یہ ایسا پیارا دینی ماحول ہے جس میں قرآن پڑھنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، قرآنی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن